औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उस पर व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबको, मुझे और आप समेत हिदायत अता करे और हम उन तमाम बातों को अपने अंदर शामिल करें जिससे अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन कुछ और टॉपिक था असल में। मेरे पास आज सुबह एक बहुत खूबसूरत पोस्ट आई जिसमें इतनी अच्छी बातें लिखी हुई थी कि मेरा दिल चाहा कि आज मैं उस पोस्ट के हिसाब से अपने वीडियो की शुरुआत करूं। और वो है हमारी नस्लें, हम अपने बच्चों को किस तरह ईमान वाले बच्चे बना सकते हैं। एक मुसलमान खाली नाम का मुसलमान ना बने बल्कि उसके काम भी, उसका अमल भी मुसलमानों वाला हो। चलाइए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं कि शादी करना और बच्चे पैदा करना, इन्हें पालना कोई बड़ा काम नहीं है। और हकीकत बात है कि कोई बड़ा काम नहीं, ये जिम्मेदारी तो जानवर और परिंदे भी पूरी कर रहे हैं। मुसलमान माँ बाप की हकीकत जो है, मुसलमान माँ बाप की हकीकी जिम्मेदारी जो है वो अपनी नस्लों को दीनी तरबियत का माहौल देना है ताकि वो अपने बाद एक ईमान वाली नस्ल को परवान चढ़ाने में कामयाब हो सकें। क्या हमने कभी अपने बच्चों को ये बताया है कि कुरान में फला आयत क्यों नाजिल हुई है और कैसे नाजिल हुई है और वो क्या हक़ाइक़ थे जो ये आयत जो है ना अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी है। कभी हमने बच्चों को नबियों के किस्से सुनाए हैं? कभी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किन हालात में सब्र किया और हिम्मत से काम लिया? कभी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र हमने उनको बताया है? कभी हमने ये बताया है उनको कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने किस तरह फरासत से और यकीन से अपने रब का हाथ थामे रखा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्यों अल्लाह ताला के इतने फेवरेट फ्रेंड हो गए थे और इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी कभी उन्होंने शिकवा ही नहीं किया? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किस तरह मछली के पेट से निकले? कौम लूत यानी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसके ऊपर इतना शदीद तरीन अज़ाब किस वजह से आया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो 900 यानी कि 900 साल की ज़िंदगी थी, उन्होंने किस तरह साबित कदमी से चले और जिस तरह से अल्लाह ताला ने उनको कहा था वो 900 साल तक तबलीग करते रहे। क्या ये चीज़ें हमने अपने बच्चों को सिखाई हैं? हज़रत आसिया कितने ईमान की पक्की थी और उनको कितना बड़ा अजर और इनाम मिला इस ईमान की वजह से। हज़रत मरियम की पाकीज़गी की क्यों अल्लाह ताला मिसालें दिया करते हैं? क्या ये तमाम चीज़ें हमने अपने बच्चों को और बच्चियों को बताई हैं? ये उनकी तरबियत में शामिल की है कि एक मुसलमान घराने में आप पैदा ज़रूर हुए हो, सिर्फ नमाज रोज़ा हमें देखकर पढ़ सकते हो, लेकिन जो हमारे पिछले दौर के हमारे पैगंबर गुजरे हैं और उनके वाक़यात जो कि कुरान मजीद में मौजूद है, कि हमने उनको बताया, हमने उनको कारी के हवाले कर दिया कि आप इसको कुरान पढ़ाएं। क्या हम खुद कभी लेकर बैठे अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि कुरान में अल्लाह ताला क्या कह रहा है? ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत वाक़यात मौजूद हैं। एक मुस्लिम घराने में पैदा होने के साथ साथ ये तमाम बातें, ये तमाम पैगंबरों के वाक़यात, ये एक सच्ची दास्तान है जो कि कुरान में रकम है। अल्लाह ताला ने क्यों लिखी है? ताकि हमें पता चल सके कि हमसे पहले दीन को किस तरह लोगों ने और पैगंबरों ने संभाल कर रखा। क्या हमारा काम सिर्फ ये है कि बच्चों को नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और सोशल मीडिया के हवाले कर दें? देखिए, सोशल मीडिया के हवाले करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उनके ऊपर नज़र नहीं रखें, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन करें, मैंने अभी अपनी वीडियो में ये बात मैं शामिल कर रही हूँ कि मैंने कितनी ऐसी मुस्लिम बच्चियों को देखा है जो चाइना का कोई ग्रुप है BTS नाम से, उसको फॉलो भी करते हैं, उसको पसंद भी करते हैं और उसको बाकायदा देखते हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेल है या फीमेल है। जब मैंने अपनी आंखों से इन बच्चों को, इन बच्चियों को, इन लोगों को हीरोज़ बनते हुए देखा, तो आप इनके जहनों के अंदर क्या पा रहे हैं? यानी कि जब इंसान के जहन के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है ना, वही वो अमल में लेकर आता है।
ایسا بالکل حقیقت ہے. اگر میرا دل کر رہا ہے کہ میں کچھ گندگی, مطلب میرا دل کر رہا ہے, ایک جسٹ مثال ہے کہ میں کچھ گندگی دیکھوں تو میں اس کو سوچوں گی اور اسی کو ہی سوچتی چلی جاؤں گی. اور مے بی پاسبل اگر کوئی کچے ذہن کی بچی ہو تو یا بچہ ہو تو وہ بولے گا میں بالکل ان کی طرح بن جاؤں, ایون ایسا حلیہ بنانے کی کوشش کریں گے. میں نے خود کتنے بچوں اور بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کو فالو کر کے ان کے حلیے کے حساب سے چل رہے ہیں. یہ تعلیمات دے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو, یہ تو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے, صرف یہی ان کا فرض تھا کہ جی مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے, اب ان کا کچھ نہیں کرنا ہے, اب ان کا کچھ نہیں کرنا ہے, ان کو صرف اور صرف گیموں میں لگا کے چھوڑ دے اور اپنی مصروفیات میں مصروف ہو جائیں. نسلیں ڈوب جائیں گی, ہماری نسلیں ڈوب جائیں گی, بلکہ ڈوب رہی ہیں. اور ہمیں انہیں کھینچ کے واپس نکالنا ہے, ہم نے روکنا ہے. پہلے ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے رکھنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم ان کے لیے رول ماڈل بن جائیں. ان کو جن لوگوں کا رول ماڈل بننا تھا ہم نے ان کے بارے میں خود انہیں کچھ نہیں بتایا. اسکولوں میں داخلہ کروا کے اور ٹیوشنوں میں بھیج کر اور پھر ہاتھ میں موبائل دے کر بیغم ہو گئے. ہمیں نہیں پتا, کبھی ہم سے وہ پوچھ لیں, کبھی اسکول کی کسی کتاب میں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پوچھ لیں تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی, کچھ نہیں معلوم اس کے بارے میں. صرف جسٹ اس کے سوال جواب یاد کر کے نمبر لے کر بات ختم. تو ہماری تو نسلیں ڈوبیں گی نا. ہم کہہ رہے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں, کراچی ڈوب رہا ہے, تو کراچی کیا ڈوب رہا ہے, کراچی کیا ہماری پوری نسلیں ڈوب رہی ہیں. اور ہم پڑ گئے بارشوں کے پانی کی فکر میں. سوشل میڈیا ہمارے لیے ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے ہر چیز ہم اس کے اوپر دیکھ لیں, ہمیں کوئی پابندی نہیں, ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. اگر آپ اس سوشل میڈیا کو ختم تو نہیں کر سکتے, یہ تو اب تقریباً ناممکن ہو گیا کہ آپ اس کو ختم کریں یا پھر بچوں سے بولیں کہ آپ اس کو یوز نہ کریں, لیکن کم از کم اس کا صحیح استعمال تو کروائیں. یہ تو بتائیں کہ سوشل میڈیا پر اگر لوگ آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو اس میں سے کچھ اچھی بات بھی نکال لو جو تمہاری زندگی اور آخرت سنوار دے. میں یہ نہیں کہتی کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے تمام لوگ خراب ہوتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم بہت ساری دینی مسائل کو, فقہی مسائل کو, جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی دین کے بارے میں, ہم اسی سے معلوم کرتے ہیں. ایک کلک پہ ہمیں ساری معلومات مل جاتی ہے اور ایک کلک پہ ساری برائی بھی مل جاتی ہے. اپنے بچوں کو ابھی سے, جو چھوٹے بچے ہیں, بڑے بچوں کو بھی بلکہ بٹھا کر کوئی سیکشن بنائے, گھر میں کچھ دینی ماحول بنائے, تبھی تو ہماری آخرتیں سنوریں گی. ورنہ سوشل میڈیا ہمارے لیے بالکل ایسا ہو جائے گا جیسے بس ہم نے تفریح کے لیے اور ٹائم پاس کے لیے جو ہے نا وہ اس کو استعمال کیا. اور اب یقین کیجئے کتنی قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں, ہمیں نہیں پتہ اگلا لمحہ ہمارے لیے توبہ کے دروازے بند کر دے گا. پھر کیا کریں گے, ہماری تو نسل بھی برباد, سب کچھ برباد ہی ہو گیا ہے بالکل. کون سی چیز سنوری ہے ہماری؟ ان پیغمبروں کی جو واقعات ہیں ہم انہیں بتائیں کہ ہمارا اسلام کس طرح سے ان لوگوں نے تھاما ہے اور کس طرح سے قربانیاں دے کر ان کو آگے بڑھایا ہے. سوچیں اگر اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ بی بی ہاجرہ کو لے کر پہاڑ پر چلی جائیں اپنے چھوٹے بچے کو لے کے, تو کیا ہمیں آب زمزم ملتا کبھی؟ کیا ہم اس سے مستفید ہو سکتے تھے کبھی؟ یہ دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس میں شفا ہی شفا ہے. یہ ڈاکٹری لحاظ سے بھی ہے اور دینی لحاظ سے تو ہمیں پتہ ہے یہ کس قدر مقدس پانی ہے. کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ کتنی بڑی قربانی بی بی ہاجرہ نے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, ایون حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اتنی چھوٹی عمر میں دی. کیا یہ واقعہ ہم نے بچوں کو بتایا ہے؟ ابھی قربانی گزری ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو شاید یہ بھی معلوم نہیں ہو کہ قربانی کے مسائل کیا ہیں, قربانی کو کس طرح کیا جاتا ہے. قربانی ایک شو آف کا نام نہیں ہے. پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک لگوا دیں, گائے کو کیٹ واک کروا دیں اور جو ہے نا لاکھوں روپے کی گائے اٹھا لیں قربانی کر کے, کسی کو بانٹا کسی کو نہیں بھی بانٹا. آئی ایم سوری, شاید مجھے اتنے سخت الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے, لیکن حقیقت یہی ہے. حقیقت اتنی تلخ ہو گئی ہے کہ زبان سے نکلتے ہی سخت الفاظ ہیں. اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دین کس طرح پھیلا, ضرور بتائیں بچوں کو, تاکہ یہ آگے آنے والی نسلوں کو بتائیں, یہ سمجھا تو سکے کہ ہم مسلمان گھرانے میں صرف پیدا نہیں ہوئے, ہمیں پتہ ہے ہمارا دین کیا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کیا تھا,
ہمیں معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں جن کے لیے دونوں جہاں بنے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور ہم بتائیں گے انہیں, کوئی اور آ کے نہیں بتائے گا. ایک چیز اور آپ سے میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے بہت ساری یوٹیوبرس کو دیکھا ہے اور میرا سب کو یہی مشورہ ہے, بلکہ میں خود بھی شاید اس چیز میں شامل ہوں کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنے گھر کی روٹین کی بنا کے اس کو ولاگس کہتے ہیں, جیسے کہ ہم چائے بنا رہے ہیں, ہم کھانا پکا رہے ہیں, یا ہم کوئی اپنے گھر کی روٹین بنا رہے ہیں. وہ تو دنیا کے ہر بندے کی, ہر گھر کی روٹین ہوتی ہے. آپ لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو وہ دکھائے جس سے لوگ سیکھیں. کھانا بنانا سکھا دیا, بہت اچھی بات ہے, بچیوں کے لیے تو بہترین ہے. گھر سنوارنا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سکھا سکتے ہیں اور ہمارا دل مطمئن ہو کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے یوٹیوب کے اوپر اس سے ہمارا دل مطمئن ہو کہ ہم کچھ سکھا رہے ہیں. ہم لوگوں کا وقت برباد نہیں کر رہے ہیں یا اپنی خوشیاں دکھا کر, اپنی شاپنگیں دکھا کر, اپنی شادیاں دکھا کر شو آف نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے میری اس بات سے کافی لوگوں کو اعتراض ہو, لیکن کوئی بات نہیں. اگر اعتراض ہوگا تبھی تو پتہ چلے گا نا جی کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. پلیز لوگوں کا وقت کوشش کریں نہ اپنا برباد کریں نہ ان کا برباد کریں. اور آپ لوگ ان کو اتنے سبسکرائبر دیتے ہیں, ویوز ان کو اتنے ملتے ہیں, حالانکہ وہ سیکھتے اس سے کچھ بھی نہیں, جسٹ فار انجوائمنٹ. آپ یقین کریں ہر گزرنے والا لمحہ تیزی سے ہمیں ہماری زندگیوں کو کھا رہا ہے, ختم کر رہا ہے. تو ہر گزرنے والا لمحہ جو ہے نا اس سے ہم سیکھیں, ہم سمجھیں اور ہمیشہ ان لوگوں کو پروموٹ کریں, ان لوگوں کو آگے بڑھائیں جو دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور آپ یقین کریں آپ بہت آرام سے بن سکتے ہیں. آپ کے پاس جو ہے وہ ان کو بانٹیں. میرا اپنا تجربہ ہے کہ الحمدللہ میری کوئی یہ میرے خیال میں 100 پہ میری ویڈیوز جا رہی ہیں. تو میں نے بہت ریسرچ کر کے پھر میں آپ کے سامنے ویڈیوز کو لے کر آتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں بولتی ہوں. تو مجھے ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں میں نے کسی کو کچھ سکھایا اور اچھا سکھایا اور خود بھی سیکھا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو, بات سمجھ میں آئی ہو, تو پلیز اس کو شیئر بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں, کیونکہ سبسکرائب کرنے سے مجھے اور ہمت ملے گی. میں اور زیادہ اچھی موٹیویشن جو ویڈیوز ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گی, جسے آپ سن کر اپنی زندگیوں میں شامل انشاءاللہ کریں گے, کیونکہ ہمارے لیے ہمارا دین سب سے بڑا ہے. ہر وہ کام جو دین کی راہ میں رکاوٹ ہو اس کو ہم نے روکنا ہے. ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے وقتوں میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو نیکی کی طرف راغب کرے گا اور برائی کو روکے گا. تو ہم تمام لوگوں کو جو مجھے سن رہے ہیں ان لوگوں کو بھی ایسا ہی بننا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ایسا ہی بنانا ہے, تاکہ روز محشر اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جب جائیں تو سرخرو ہو کے جائیں کہ دنیا بھی کمائی اور آخرت بھی کمائی. جزاک اللہ خیر.